नाज़रीन इकराम, करारदाद मकासद इक़्तिदार आला, बुनियादी आइनी साख्त, अदलिया मुकन्ना के माबैन अख्तियारात की तकसीम और आपस के ताल्लुक के हवाले से मशहूर ज़ियारुर्रहमान केस की हम बात करते हैं। ये 5 रुकनी इस बेंच का फैसला जिसको चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान ने तहरीर किया था, जिसको PLD 1973 सुप्रीम कोर्ट 49 में जो है ना वो देखा जा सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, कानून के तालिब इल्मों के लिए ये बड़ी ही अहम है। ये केस बुनियादी तौर पर साल 1972 के दौरान कुछ सियासी वर्करों मोहम्मद मुख्तार, राना मोहम्मद रियाज पर 10 फरवरी को ताज़ीरात पाकिस्तान के मुख्तलिफ दफात और मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत FIR काटने और नतीजतन मुख्तार राना को गिरफ्तार करने, जबकि 5 सहाफ़ियों अल्ताफ़ हसन कुरैशी, एजाज हसन कुरैशी, मुजीबुर रहमान शामी, मुजफ्फर कादर हसैन नकी को भी मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत 5-6 अप्रैल के दौरान गिरफ्तार करने, फिर मिलिट्री कोर्ट का 10-13 अप्रैल के दौरान मज़कूरा सब लोगों का बाद अज़ बुनियादी ट्रायल के मुख्तलिफ सज़ाएँ देने और नतीजत इन सब कार्रवाइयों को मज़कूरा सहाफ़ियों और सियासी वर्करों की जानब से लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ रिट पिटीशन की वसात से मुख्तलिफ बुनियादों पर चैलेंज करने से शुरू हुआ। 6 जून को मज़कूरा दरखास्तों में पेश किए गए बेशतर इतराज़ात को तस्लीम करते हुए हाई कोर्ट ने कुछ मुद्दईयान की सज़ाओं को ख़त्म किया और कुछ के केसेस को सिविलियन अदालतों में फिर से चलाने का हुक्म दिया, जबकि हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजू किया। नाज़रीन इकराम, केस की मज़ीद तफसील में जाने से पहले कुछ बुनियादी मालूमात जो इस केस को समझने के लिए ज़रूरी हैं को हम देखते हैं। पहली बात यह है कि जिस वक्त इन मज़कूरा लोगों को गिरफ्तार किया गया और सज़ाएँ दी गई, इस वक्त मुल्क में गो के मार्शल लॉ नाफज़ा भुट्टो साहब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन 1970 के जनरल यहिया खान के लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर LFO के तहत होने वाले इलेक्शन के नतीजे में पार्लिमान के मेंबरान मुंतखब हो चुके थे और मिलिट्री कोर्ट में इस केस के खात्मे के एक दिन बाद यानी 14 अप्रैल को मुंतखब करदा मेंबरान असम्बली का पहला इजलास बुलाया गया था, जिन्हें 20 अप्रैल 1972 का अबूरी आइन जो है वो जिन्होंने मंजूर कर लिया और 21 अप्रैल को इस आइन के नफाज के साथ मार्शल लॉ उठा लिया गया। लेकिन 20 अप्रैल 1972 को ही सुप्रीम कोर्ट में आसमा जिलानी केस, ये बड़ा मशहूर केस है जी, PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट 139 में ये आसमा जिलानी केस को देखा जा सकता है। आसमा जिलानी केस में जनरल यहिया खान को एक काबज़ और उसके तमाम अहकामात को कलअदम करार देते हुए कहा कि इनके लिए गए इक़दामात में से सिर्फ मफाद आमा वगैरह के ज़रूरी इक़दामात को नजरिया ज़रूरत के तहत अदालत माफ़ और कानूनी करार दे सकती है। नाज़रीन इकराम, इस फैसले के नतीजे के तौर पर गो के मार्शल लॉ रेगुलेशंस ऑर्डर्स वगैरह और इनके तहत बनाई अदालतें, गिरफ्तारियां, सजाएं और बाकी काफ़ी कुछ गैर आइनी करार पा गया। लेकिन पार्लियामान ने ऐसा होने से बचने के लिए अबूरी आइन के आर्टिकल 281 में मार्शल लॉ रेगुलेशंस ऑर्डर्स वगैरह और इनके तहत लिए गए इकदाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिसकी तफसील भी हम आपको पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से पहले ही हुकूमत ने तमाम सहाफ़ियों की सज़ाओं को गो के खुद माफ़ कर दिया था, लेकिन बकौल अटार्नी जनरल के ये अपील दायर करने का बुनियादी मकसद मुकन्ना और अदालतों के दरमियान ताल्लुक को वाज़े करने के साथ आला अदलिया के आइनी मकाम का तयन करना था। नाज़रीन इकराम, मुद्दईयान ने अपने बेशतर दर्ज झेल इतराज़ात में 1972 के अबूरी आइन की कानूनी हैसियत व दुरुस्तगी को चैलेंज किया, क्योंकि इसी आइन का आर्टिकल 281 मार्शल लॉ रेगुलेशंस ऑर्डर्स वगैरह और इनके तहत लिए गए इकदाम जैसे इनकी गिरफ्तारी, ट्रायल, सजाओं को आइनी तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी वजूद बख्श रहा था और इस आर्टिकल के खात्मे के साथ ही इनके तमाम मुश्किलात भी ख़त्म हो सकती थी। नाज़रीन इकराम, इतराज़ात या मुद्दईयान के दलाइल क्या थे? मौजूदा असम्बली की तश्कील और इसके इंतखाब की बुनियाद बनने वाला LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जब आसमा जिलानी केस के फैसले के बाद कलअदम करार पाया, तो इसकी बुनियाद पर होने वाले इलेक्शन और बनने वाली असम्बली भी कानूनी हैसियत खो बैठी। नाज़रीन इकराम, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वो दस्तावेज है जिसके तहत 1970 के इंतखाबात हुए वफाकी सूबाई असम्बलियों की हैसियत और आइन बनने के बुनियादी असूल समेत बहुत से कलीदी रियासती मामला तय हुए। चूँकि 1970 के इलेक्शन के तहत मशरकी व मगरबी पाकिस्तान से मुंतखब करदा मेंबरान कौमी असम्बली में से अक्सरियत मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बन जाने की वजह से कानून साज असम्बली की कार्रवाइयों में अदम शिरकत की बुनियाद पर अमली तौर पर असम्बली का हिस्सा नहीं रहे थे। इसलिए अक्सरियत की गैर मौजूदगी में इस असम्बली का ना तो वजूद कानूनी है और ना ही आइन साजी की मजाजी है। ये आइन साज करने की मजाजी है। जब असम्बली का ना वजूद कानूनी है और ना ही आइन साजी की मजाज है, तो फिर इसका बनाया हुआ 1972 का अबूरी आइन भी कानूनी या एक जायज़ आइन कहलाने का मुस्तहिक नहीं। इसलिए इस आइन से पहले का यानी 1962 के आइन को जायज़ व नाफिज़ुल अमल
آئین تسلیم کیا جائے اور موجودہ اسمبلی کو آئین ساز اسمبلی کی بجائے نظریہ ضرورت کے تحت محض قانون ساز اسمبلی قرار دیا جائے، جو کہ 1962 کے آئین میں دیے گئے ترمیم کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے مذکورہ آئین میں محض ترمیم کرنے اور قانون سازی کی حقدار ہو۔ ایک اور اعتراض مدعیان کی طرف سے یہ تھا کہ سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ قرارداد مقاصد جو کہ 1972 کے عبوری آئین میں دباچہ کے طور پر شامل کی گئی تھی کی بنیاد پر کیا گیا تھا، جس کے مطابق قرارداد مقاصد آئین سے بالاتر ایک دستاویز ہے جس میں عوام کی منگوں، حقوق، مستقبل کے پاکستانی آئین اور ریاستی ڈھانچے کو واضح کیا گیا، اور چونکہ عاصمہ جیلانی کیس کے فیصلے میں اس کو پاکستان کے قانونی نظام کا بنیادی اصول قرار دیا گیا تھا، تو نہ صرف آئین سازی کے عمل میں اس کی شقوں سے روح گردانی جائز نہیں، بلکہ عدلیہ 1972 کے عبوری آئین کی وہ دفعات جسے دفعہ 281 جس میں قرارداد مقاصد میں درج مختلف اصولوں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ بنیادی اصول سے مراد کسی قانونی نظام کا وہ بنیادی اصول قانون ہے جو اس نظام میں درجہ بندی کے لحاظ سے سب سے عرفہ و اعلیٰ مقام رکھتا ہو۔ اس نظام کے باقی سب قوانین و اصول اپنے جائز، قابل قبول اور قانونی طور پر درست ہونے کے لیے اس کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی وہ اگر اس بنیادی اصول کے مطابق ہوں گے تو درست، وگرنہ اس نظام میں غلط قرار پائیں گے۔ چونکہ مندرجہ بالا اعتراضات سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ میں بھی دوران سماعت اٹھائے گئے تھے، تو اس لیے یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں سے کسی نے بھی اسمبلی کے غیر آئینی ہونے یا 1972 کے عبوری آئین کی بجائے 1962 کے آئین کے نافذ العمل ہونے کو تسلیم نہیں کیا، اور صرف 2 ججز نے قرارداد مقاصد کو آئین سے بالاتر اور اس کا بنیادی اصول ہونا تسلیم کیا، لیکن آرٹیکل 281 کو پھر بھی قرارداد مقاصد کے متصادم قرار نہیں دیا۔ ناظرین کرام، یہاں پر جو حکومت کے دلائل تھے، اب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ حکومت نے اس میں جو دلائل دیے وہ کیا تھے۔ تو اٹارنی جنرل کے مطابق آرٹیکل 218 ایک جنرل یحییٰ خان کے مارشل لاء کے شروعات یعنی مورخہ 25 مارچ 1969 سے لے کر اس کے اختتام یعنی 21 مارچ 1972 تک بنائے گئے جملہ قوانین بشمول مارشل لاء ریگولیشن کو تحفظ دیتے ہوئے قرار دیتا ہے کہ یہ قوانین مجاز اتھارٹی نے بنائے ہیں۔ ان قوانین کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی عدالتی فیصلہ ان قوانین پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہاں مقصد عاصمہ جیلانی کیس کے فیصلے کا اثر ختم کرنا تھا۔ اسی طرح آرٹیکل 281(2) مذکورہ بالا قوانین سے ماخوذ اختیارات کے استعمال یا مبینہ استعمال میں اٹھائے گئے تمام اقدامات اور احکامات کے اجراء کو درست قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کے متعلق عدالت کا اختیار سماعت بھی ختم کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اٹارنی جنرل کا آرٹیکل 281(2) کے بارے میں بنیادی موقف کچھ یوں تھا کہ مارشل لاء قوانین کے تحت کیے گئے تمام کام جیسے گرفتاریاں، فوجی عدالتوں کا قیام، ان کی سزائیں، کارروائیاں وغیرہ، چاہے تو سچ میں خلوص دل سے مارشل لاء قوانین پر عمل درآمد کر کے کیے گئے ہوں یا پھر محض مارشل لاء قوانین کا سہارا لے کر بددیانتی بنا اختیار یا اختیارات سے تجاوز کر کے یعنی مذکورہ مارشل لاء قوانین کی بھی خلاف ورزی کر کے ساتھ انجام دیے گئے، تب بھی چونکہ آرٹیکل 281(2) میں مبینہ طور پر بنایا گیا ہے، لیا گیا ہے یا کیا گیا ہے کہ جملے ذریعے پارلیمان نے دونوں اقسام کے اقدامات کو قانونی قرار دے دیا، تو اب عدالت کو اقدامات کے حوالے سے کسی بنیادی اختیار سماعت حاصل نہیں ہے۔ یہ حکومتی دلائل ہے۔ اپنے اس موقف کے حق میں اٹارنی جنرل نے متعدد فیصلوں کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے نظام قانون میں پارلیمان کی جو بالادستی ہے اور اس کے قانون کی حتمیت سے متعلق ڈائسی اور باقیوں کی تحاریر سمیت وہاں کے عدالتی نظائر کا سہارا لیا، جن کے مطابق پارلیمان کا بنایا ہوا قانون حرف آخر ہے، جس پر عدالت سمیت کوئی بھی انگلی اٹھانے یا نہ ماننے کا مجاز نہیں۔ ناظرین کرام، اٹارنی جنرل کے مطابق عاصمہ جیلانی کیس میں یحییٰ خان کو غاصب قرار دیے جانے اور اس کے تمام احکامات شروعات سے ہی کالعدم قرار پانے کی وجہ سے ایک آئینی بحران کے کھڑے ہونے کا اندیشہ تھا، کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے مارشل لاء دور میں مفاد عام اور جمہوریت کی بحالی کے لیے اقدامات بھی باطل قرار پا گئے۔ اب اس فیصلے کے مطابق چونکہ عدالت نظریہ ضرورت کے تحت صرف مخصوص اقدامات وہ بھی جب اس کے سامنے سماعت کے لیے لائے جاتے معاف کر سکتی، تو پارلیمان نے ملک میں آئینی بحران کو روکنے کی خاطر عبوری آئین میں آرٹیکل 281 کو شامل کیا، وہ ایسا کرنے کی بالکل مجاز ہے۔ یہ حکومت کے دلائل ہیں۔
ناظرین اکرام، اس کے علاوہ اٹارنی جنرل نے یہ موقف اپنایا کہ عدلیہ باقی ریاستی اداروں کی طرح آئین کی تابع اور اپنی طاقت و اختیار کے لیے آئین کی محتاج ہونے کی بنا پر آئین سے باہر کسی اور دستاویز جیسے قرارداد مقاصد کو بنیاد ہوتے ہوئے آئین کی کسی شق یا کسی قانون کو کالعدم قرار دینے کا حق نہیں رکھتے۔ ناظرین اکرام، عدالتی فیصلہ اور دونوں اطراف کے دلائل کا تجزیہ جو کیا گیا اس کیس میں، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، نمبر 1، کیا پاکستانی پارلیمان کو کامل بالادستی، ایبسلیوٹ ساورینٹی اور اس کے قانون کو کامل حتمیت، فائنلٹی حاصل ہے؟ عدالت نے سب سے پہلے برطانوی نظام قانون کی بنیاد پر پاکستانی پارلیمان کے لیے بے چوں چراں کی حاکمیت و بالادستی بنوانے سے متعلق اٹارنی جنرل کے دلائل کو اس بنیاد پر رد کیا کہ پاکستان کا نظام قانون ایک مدون یا تحریر شدہ آئین رکھنے کی بنا پر برطانوی نظام سے بالکل مختلف ہے۔ ایسے تمام ممالک جہاں تحریر شدہ آئین موجود ہو، وہاں اقتدار اعلیٰ کی طاقت صرف پارلیمان کی بجائے اس کے عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان آئین میں دی گئی اسکیم کے مطابق تقسیم ہوتی ہے۔ ایسے تمام ممالک میں اقتدار اعلیٰ کے اس سہ فریقی تقسیم کے نتیجے میں سہ فریقی تقسیم کیا ہوئی جی؟ عدلیہ، انتظامیہ اور پارلیمان یعنی مکنہ۔ تو ایسے تمام ممالک میں اقتدار اعلیٰ کے سہ فریقی تقسیم کے نتیجے میں فطری طور عدلیہ کا نہ صرف یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سب کو آئین میں دیے گئے اختیارات سے تجاوز کرنے سے روکے، بلکہ سب سے اونچی اور آئینی عدالت ہونے کے ناطے فطری طور پر حاصل شدہ آئینی نظر ثانی کے حق کو استعمال کرتے ہوئے یعنی جوڈیشل ریویو کرے کسی قانون، چاہے وہ قانون اس کے اختیار سماع سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، کہ نہ صرف تشریح کر سکتی ہے بلکہ خلاف آئین ہونے کی بنیاد پر اس کو کالعدم بھی قرار دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمان آئینی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کسی بھی قسم کی قانون سازی کرنے کا مکمل حق رکھتی ہے، یہاں تک کہ وہ کسی عدالتی فیصلے یا عدالت کو بھی قانون سازی کے ذریعے ختم کر سکتی ہے۔ دوسرا جو اس میں پوائنٹ ریز کیا، قرارداد مقاصد کا پاکستانی قانونی نظام میں مقام کیا ہے۔ عدالت نے قرارداد مقاصد کی آئین سازی و قانون سازی کے حوالے سے مبینہ مقام سے متعلق پٹیشنرز کے موقف کا جائزہ لیا اور یہ قرار دیا کہ مجاز ادارے اتھارٹی کی طرف سے قانونی طور پر منظور شدہ اور عوام کی طرف سے تائید شدہ ایک تحریری یا مدون شدہ آئین کی کسی شق کو عدلیہ کالعدم قرار نہیں دے سکتی، اور نہ ہی کوئی ایسی دستاویز جیسے کہ قرارداد مقاصد، چاہے وہ کتنی ہی اہمیت یا تقدس کی حامل کیوں نہ ہو، اگر اس کو آئین کا باقاعدہ حصہ نہیں بنایا گیا تو وہ آئین کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یعنی اس کی بنیاد پر آئین کی شق کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسی کسی دستاویز کی کسی شق کی آئین سازی یا قانون سازی کرتے وقت خلاف ورزی کی گئی ہو، جیسے کہ آرٹیکل 281 کے حوالے سے مدعیان کا دعویٰ تھا، تو اس کو ٹھیک کرنے کا حل عدلیہ کی بجائے عوام کے پاس ہے، جس سے شاید مراد عوام کا حکمرانوں سے خود باز پرس کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، فیصلے کے یہ چند سطور نہایت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ بظاہر فیصلے کے اس اور دوسرے چند حصوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 8ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جنرل ضیاء اللہ حق نے قرارداد مقاصد کو آئین کا باقاعدہ آرٹیکل 2A کی شکل میں حصہ بنایا، اور بعد میں ہم نے اس سب کے اثرات حاکم خان کیس میں واضح طور پر بھی دیکھے۔ اس سب کے بنا پر عدالت نے یہ قرار دیا گو کہ قرارداد مقاصد 1972 کے عبوری آئین میں محض دباچہ کے طور پر شامل کیے جانے کی بنا پر آئین کو قابو نہیں کر سکتے، لیکن آئین کے کسی حصے سے متعلق آئین ساز ادارے کی نیت کا پتہ لگانے کے لیے عدلیہ قرارداد مقاصد کی طرف رجوع کر سکتی ہے، اور یہی ایک دباچہ کا اصل کام ہوتا ہے، پریمبل جسے ہم کہتے ہیں۔ آئین سازی عمل میں عوام کی مختلف خواہشات، توقعات، مطالبات کو نظر انداز کیے جانے پر عدالت نے یہ کہا کہ آئین سازی پر سب قدغنیں قانونی کی بجائے سیاسی ہیں، جن کو عدالت نہ سن سکتی ہے اور نہ اس بنا پر کسی آئینی شق کو منسوخ کر سکتی ہے، بلکہ عدلیہ سیاست اور پالیسی سے متعلق معاملات سے خود کو بچا کر رکھے۔ تیسرا اہم نقطہ جو عدالت نے اسے انالیسس کیا کہ آسما جلانی کیس میں قرارداد مقاصد کو بنیادی اصول قرار دیا گیا۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ عدالت نے مدعیان اور ہائی کورٹ کے اقلیتی ججز کے اس دعوے کو بھی رد کیا کہ آسما جلانی کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے قرارداد مقاصد کو بنیادی اصول قرار دیا، بلکہ فیصلے کے متعلق حصوں کو بیان کر کے یہ قرار دیا کہ عدالت نے بنیادی اصول کا لفظ قرارداد مقاصد کے بجائے محض اس میں درج اقتدار اعلیٰ سے متعلق ایک اصول کے تناظر میں استعمال کیا،
اور نہ ہی اس فیصلے میں باقی ججز صاحبان نے اپنے الگ نوٹس قرارداد مقاصد کو بنیادی اصول قرار دیا۔ مزید کہا گیا کہ اگر قرارداد مقاصد کو بنیادی اصول قرار دے بھی دیا جائے تب بھی عبوری آئین کی کوئی شک اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ اس میں ناظرین کرام اس کے بعد جو نقطہ چوتھا نقطہ جو عدالت نے انالائز کیا کہ عاصمہ جیلانی کیس کے بعد لیگل فریم ورک آرڈر اور الیکشن کو کالعدم سمجھا جائے۔ لیگل فریم ورک آرڈر سے متعلق عدالت نے قرار دیا کہ چونکہ یہ آرڈر جنرل یحییٰ خان کے ان کاموں میں سے تھا جو جمہوریت قرارداد مقاصد میں درج ریاست چلانے کے اصولوں اور عوام کے حقوق کی بحالی کی طرف ایک اہم قدم تھا، اس لیے عاصمہ جیلانی کیس کے فیصلے میں درج طریقہ کار یعنی نظریہ ضرورت کے تحت عدالت اس اقدام کو معاف و جائز قرار دیتی ہے اور نتیجتاً اس آرڈر کے تحت ہونے والے انتخابات بھی درست قرار پائے۔ پانچواں ایشو جو اس میں ڈسکس ہوا، اس فیصلے میں انالائز کیا گیا، کیا اکثریت ممبران اسمبلی کی عدم شرکت کی بنا پر اسمبلی کا وجود یا اس کی قانونی آئین سازی کالعدم قرار ہو سکتی ہے؟ جبکہ اعتراض نمبر 2 اور 3 کو عدالت نے اس بنیاد پر رد کیا کہ جب تمام ممبران کو اسمبلی سیشن کے انعقاد سے متعلق نوٹسز بھیجنے سمیت کسی بھی ممبر کو اس میں شرکت کرنے سے نہیں روکا گیا اور یہ بات مشرقی پاکستان سے منتخب کردہ 2 ممبران کی اسمبلی کارروائی میں شرکت سے بھی ثابت ہوتی تھی، تو اکثریت ممبران کی عدم شرکت کی بنا پر اس اسمبلی کی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد عدالت نے قرار دیا کہ چونکہ منتخب کردہ اسمبلی کا لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت پہلا کام آئین بنانا تھا تو وہ آئین سازی کی مجاز تھی، اور اس کام کے دوران نہ صرف لیگل فریم ورک آرڈر کے آرٹیکل 17 میں درج اسمبلی کورم پورا تھا بلکہ موجودہ ممبران نے متفقہ طور پر اس آئین کو منظور کیا۔ ناظرین اکرام، یہ جو بحث ہم نے کی ہے اس کی بنیاد پر عدالت نے مزید قرار دیا کہ جب لیگل فریم ورک آرڈر جائز قرار چکا ہے تو اس کی بنیاد پر ہونے والے الیکشن کے ساتھ اسمبلی کی تشکیل بھی درست قرار پائی۔ نتیجتاً اس کو نہ صرف آئین سازی کی حقدار اسمبلی سمجھا جائے گا بلکہ اس کا منظور شدہ آئین بھی درست قرار پانے کی بنا پر نافذ العمل قرار پایا جائے گا، جس کے لازمی نتیجے کے طور پر 1962 کے آئین کو منسوخ تصور کیا جائے گا، یعنی عدالت نے 1962 کے بجائے 1972 کے عبوری آئین کو نافذ العمل تسلیم کر کے پیٹیشنر کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ چھٹا نقطہ جو اس میں ڈسکس ہوا ناظرین کرام اس کی طرف ہم چلتے ہیں اور اس کو اب ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں اس امپورٹنٹ ججمنٹ کو، وہ یہ ہے کہ جناب کیا آرٹیکل 281 واقعی میں اٹارنی جنرل کے دعوے کے مطابق عدالت کا اختیار سماعت ہر لحاظ سے ختم کر رہا ہے؟ عدالت نے آرٹیکل 281 یعنی مارشلہ قوانین کو جانچنے سے متعلق عدالت کے اختیار سماعت کا مکمل ختم ہونے کا اٹارنی جنرل کا دعویٰ اگرچہ تسلیم کیا، لیکن آرٹیکل 281(2) سے متعلق حکومتی موقف کو اس بنیاد پر رد کر دیا کہ آرٹیکل 281(1) میں عدالت کے اختیار سماعت کو ختم کرنے کی بنیاد بننے والے 2 جملوں کون سے تھے جی؟ کسی بھی عدالت کے کسی بھی فیصلے کے باوجود اور کسی عدالت میں نہیں بلایا جائے گا کو 281(2) میں پارلیمان نے استعمال نہیں کیا، اور لفظ مبینہ بظاہر ان اقدامات کی توثیق کر سکتا ہے یا قانونی طور درست قرار دلوا سکتا ہے جو ویسے تو قانون کے مطابق کیے گئے ہوں لیکن ان کو کرتے ہوئے کچھ بے ضابطگی واقعہ ہوئی ہو، پروسیجرل غلطی یعنی کہ ہوئی ہو، لیکن مکمل طور پر بددیانتی بنا اختیار سے تجاوز پر مبنی کسی اقدام کی توثیق یا اس کو قانونی قرار دینے کے لیے مذکورہ لفظ ناکافی ہے۔ پس اس بنا پر عدالت نے قرار دیا کہ عدالت کو ذیلی شق 1 میں درج مارشلہ دور کے قوانین کے حوالے سے اگرچہ اختیار سماعت حاصل نہیں ہے لیکن ان قوانین کے تحت شق 2 میں درج اقدامات کے حوالے سے اختیار سماعت حاصل ہے۔ آرٹیکل 218 کی تشریح کے حوالے سے عدالت نے اپنے اس موقف کے لیے مختلف عدالتی نظائر کے علاوہ یہ دلیل دی کہ مہذب افراد پر مشتمل کوئی پارلیمان بددیانتی اختیار سے تجاوز، غیر مجاز یا غیر قانونی طور پر سر انجام دیے گئے اقدامات کی توثیق نہیں کرتی۔ ناظرین اکرام، اس کیس کا بنیادی خلاصہ یہ ہے کہ آئین کی کسی شق یا قانون کو قرارداد مقاصد یا کسی اور دستاویز چاہے وہ کتنی ہی اہم مقدس یا آئین میں دباچہ کے طور پر شامل کیوں نہ ہو کو بنیاد بنا کر عدالت آئین کی کسی شق یا قانون کو کالعدم قرار نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ پاکستانی قانونی نظام ایک تحریر یا مدون شدہ آئین ہونے اور اس کی وجہ سے اقتدار اعلیٰ کی طاقت عدلیہ مقننہ انتظامیہ کے مابین تقسیم ہونے کی وجہ سے پارلیمان کو کامل بالادستی حاصل نہیں ہے، جبکہ عدالت آئینی نظر ثانی کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مقننہ کے کسی قانون کو نہ صرف تشریح کر سکتی ہے بلکہ آئین سے مخالفت کی بنا پر اس کو کالعدم بھی قرار دے سکتی ہے۔
नाज़रीन इकराम, आज की हमारी इस नशिस्त में हमने बड़ा ही एक लैंडमार्क फैसला, जो कि तारीखी फैसला था, जस्टिस अबूदुर रहमान साहब ने इस फैसले को लिखा था कि करारदाद मकासद इक़्तिदार आला बुनियादी आइनी साख्त अदलिया मुकन्ना के माबैन अख्तियारात की तकसीम और आपसी तल्लुक़ के हवाले से मशहूर ज़िया उर रहमान केस था। ये अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।